Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. जोहरी आदात पार्ट 4. आपकी आदात आपके हक में या आपके खिलाफ जमा हो सकती हैं. मुस्बत इज्तमाआत. पैदावारी सलाहियत का इज्तमा. रोज़ाना कोई छोटा सा इजाफी काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरे करियर को निगाह में रखा जाए तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. किसी पुराने काम को सिस्टम में लाकर खुदकार बना देने या कोई नया हुनर सीख लेने से इससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. आप जहन पर जोर डाले बगैर जितने ज़्यादा काम निपटा सकेंगे, आपका दिमाग दूसरे शोबों पर फोकस करने के लिए इतना ही ज़्यादा आज़ाद होगा. इल्म का इज्तमा. कोई एक नया ख्याल समझ लेने से आप अबकरी नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे तो आपकी कायाकल्प हो सकती है. इसके अलावा हर वो किताब जो आप पढ़ते हैं न सिर्फ आपको कोई नई चीज़ सिखाती है, बल्कि पुराने ख्यालात के बारे में नए अंदाज में सोचने की राहें भी खोल देती है. जैसे कि वॉरेन बफे का कहना है, इल्म इसी अंदाज में काम करता है. ये मुरक्कब सूद की तरह बढ़ता चला जाता है. ताल्लुकात का इज्तमा. आप लोगों से जैसा सलूक करते हैं वो भी जवाबन आपसे वैसा ही सलूक करते हैं. आप दूसरों के जितना काम आते हैं इनमें भी आपके काम आने की ख्वाहिश इतनी ही ज़्यादा होती है. हर इंसान थोड़े से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर लेने से वक्त के साथ साथ वसी और मजबूत ताल्लुकात का एक नया नेटवर्क तैयार होता जाता है. मनफी इज्तमाआत. दबाव का इज्तमा. ट्रैफिक जैम की झुंझलाहट. माँ बाप होने की हैसियत से जिम्मेदारियों का बोझ, गुजर बसर करने की फ़िक्र, थोड़े से हाई ब्लड प्रेशर का दबाव अलग अलग लिया जाए तो दबाव डालने वाले ये अवामिल आसानी से संभाले जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे दबाव जब सालों तक बरकरार रहें तो सेहत के संगीन मसाइल बन जाते हैं. मनफी ख्यालात का इज्तमा. आप खुद को जितना ज़्यादा नालायक, बेवकूफ़ या बदसूरत समझेंगे, आपकी ज़िंदगी को इस अंदाज में देखने की आदत इतनी ही पुख्ता होती चली जाएगी. आप ख्यालात के एक लूप में फंस जाएंगे. दूसरों के बारे में आपके ख्यालात के हवाले से भी यही बात कही जा सकती है. एक मर्तबा आपको दूसरों को गुसीला, गैर मुनसिफाना या खुद गर्ज समझने की आदत पड़ गई तो आपको हर जगह इसी तरह के लोग नज़र आएंगे. गैज़ व गज़ब का इज्तमा. बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक वाक़े की वजह से फसादात, एहतजाजी मुज़ाहरे और अवामी तहरीकें फूट पड़ें. इसके बजाय छोटी छोटी जारियतों और रोज़मर्रा की ज़्यादतियों का एक तवील सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जमा दर जमा होता जाता है, यहाँ तक कि कोई एक वाक़या ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित होता है और गैज़ व गज़ब जंगल की आग की तरह फैल जाता है. तरक्की हकीकत में कैसी होती है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपने सामने मेज़ पर बर्फ़ का एक डाला रखा हुआ है. कमरा ठंडा है और आप अपनी सांस को भाप की सूरत देख सकते हैं. इस वक्त दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है. आहिस्ता आहिस्ता कमरा गर्म होना शुरू होता है. -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड. बर्फ़ का डाला अब भी मेज़ पर आपके सामने पड़ा है. -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड. अब भी कुछ नहीं हुआ. फिर दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर होता है. बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है. 1 डिग्री के इजाफे ने, जो बज़ाहिर इससे पहले आने वाले इजाफों से चंदा मुख्तलिफ ना था, एक बहुत बड़ी तब्दीली को जन्म दे दिया. कामयाबी के लम्हे अमूमन कई गुज़िश्ता अफ़ाल का नतीजा होते हैं जो होते होते इस हद तक पहुंच जाते हैं जो किसी बड़ी तब्दीली को जन्म देने के लिए दरकार होती है. ये पैटर्न हमें हर जगह दिखाई देता है. सरतान का मर्ज़ अपनी ज़िंदगी का 80% हिस्सा निगाहों से ओझल रहकर गुजारता है. इस वक्त इसका सुराग लगाना मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन फिर महीनों के अंदर अंदर पूरे जिस्म पर कब्जा कर लेता है. बांस का दरख्त अपनी ज़िंदगी के पहले 5 सालों में बमुश्किल ही निगाह में आता है. इस दौरान ये ज़ेरे ज़मीन जड़ों का एक वसी जाल फैलाता रहता है और फिर 6 हफ्तों के अंदर अंदर 90 फुट की बुलंदी तक पहुंच जाता है. इसी तरह पहले आदतों से कोई फ़र्क पड़ता महसूस नहीं होता, यहाँ तक कि आप एक अहम हद अबूर कर जाते हैं और कारकर्दगी का एक नया मयार हासिल कर लेते हैं. किसी भी जुस्तजू के इब्तदाई और वस्ती मराहिल में अक्सर मायूसी की घाटी से वास्ता पड़ता है.
آپ کو توقع ہوتی ہے کہ آپ خط مستقیم میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ابتدائی ایام، ہفتوں، یہاں تک کہ مہینوں کے دوران بھی ان تبدیلیوں کی بے اثری جھنجھلا دینے والی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ جمع در جمع کے کسی بھی پروسیس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ سب سے غیر معمولی نتائج دیر لگا کے آتے ہیں۔ دیر پا عادات کو تشکیل دینے میں پیش آنے والی دشواریوں کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ ہے، لوگ چند چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے ہیں، جب ٹھوس نتائج نہیں ملتے تو وہ رک جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، میں 1 مہینے سے روزانہ دوڑ لگا رہا ہوں، پھر مجھے اپنے جسم میں کوئی تبدیلی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ ایک مرتبہ جب ایسی سوچ قدم جما لے تو اچھی عادات کو ترک کر دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بامعنی فرق پیدا کرنے کے لیے عادات کا اتنا عرصہ قائم رہنا ضروری ہے کہ وہ اس میدان مرتفع سے باہر نکل سکیں، جسے میں خوابیدہ قوت کا میدان مرتفع کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی اچھی عادت کو اختیار کرنے یا کسی بری عادت کو چھوڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ میں خود کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک آپ خوابیدہ قوت کے میدان مرتفع سے باہر نہیں نکلے۔ محنت کرنے کے باوجود کامیابی نہ ملنے کی شکایت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ برف کے ڈلے کا درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ سے -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیں اور شکایت کریں کہ یہ برف پگھل نہیں رہا۔ آپ کی محنت ضائع نہیں جا رہی، پیمانے میں جمع ہو رہی ہے۔ جب پیمانہ بھر جائے تو ضرور چھلکے گا، یعنی نتیجہ نظر آئے گا۔ آخرکار جب آپ خوابیدہ قوت کے میدان مرتفع سے باہر نکل گئے تو لوگ کہیں گے کہ آپ راتوں رات کامیاب ہو گئے ہیں۔ باہر بیٹھے لوگوں کو صرف ایک غیر معمولی واقعہ نظر آتا ہے، اس سے پہلے ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو آپ نے ایک عرصہ پہلے کی تھی۔ اس وقت جب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ قطعاً پیش رفت نہیں کر رہے، اسی محنت نے آج کی کامیابی کو ممکن بنایا ہے۔ یہ ارضیاتی دباؤ کا انسانی مترادف ہے۔ 2 ٹیکٹونک پلیٹس لاکھوں سال تک ایک دوسرے سے رگڑ کھا سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن تناؤ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک روز وہ ایک دوسرے سے پھر رگڑ کھاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لاکھوں سالوں سے کھاتی آ رہی ہیں۔ لیکن اس مرتبہ تناؤ حد پار کر جاتا ہے، تب زلزلہ آتا ہے۔ تبدیلی کی رونمائی میں سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن پھر یہ یک لخت سامنے آ جاتی ہے۔ مہارت حاصل کرنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ NBA کی تاریخ کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک سین انتونیو اسپرز نے اپنے لاکر روم میں سماجی مسلح جیکب ریس کا ایک کول لٹکا رکھا ہے۔ جب کوئی چیز کام نہ دے رہی ہو تو میں جا کر کسی سنگ تراش کو پتھر پر ہتھوڑے برساتے دیکھنے لگتا ہوں، شاید 2 ضربوں کے بعد بھی ایک دراڑ تک نمودار نہیں ہوتی، پھر 101ویں ضرب پر پتھر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کارنامہ آخری ضرب کا نہیں بلکہ اس سے پہلے لگنے والی تمام ضربوں کا مشترکہ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری پیش رفت خط مستقیم یعنی سیدھی راہ میں ہوگی، اور کچھ نہیں تو یہ توقع تو ضرور ہوتی ہے کہ کامیابی ذرا جلدی مل جائے گی۔ حقیقت میں ہماری کوششوں کے نتیجے تاخیر سے سامنے آتے ہیں۔ اپنی گزشتہ محنت کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں مہینوں یا سالوں بعد جا کر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری راہ میں مایوسی کی گھاٹی آ سکتی ہے، جہاں پہنچ کر لوگ ہفتوں یا مہینوں کی محنت کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہ نکلنے پر دل شکنی کے شکار ہونے لگتے ہیں۔ تاہم یہ محنت ضائع نہیں گئی ہوتی، یہ پیمانے میں جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ گزشتہ کوششوں کی پوری قیمت کا اندازہ کافی بعد میں جا کر ہوتا ہے۔ سب سے بڑے بڑے کاموں کا آغاز چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ ہر عادت کا بیج ایک چھوٹے سے فیصلے سے پڑتا ہے، لیکن جب اس فیصلے کو دہرایا جاتا ہے تو ایک عادت پھوٹتی اور قوت پکڑتی ہے، جڑیں گہرائی میں اتر کر مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں اگنے لگتی ہیں۔ جیسے ہم اپنے اندر کے کسی عظیم الجثہ برگد کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور کسی اچھی عادت کو پختہ کرنے کا کام ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی نازک سے پھول کی افزائش کے لیے ہر روز کام کر رہے ہوں۔ لیکن اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ ہم کسی عادت پر اتنا عرصہ کاربند پائیں گے یا نہیں کہ خوابیدہ قوت کے میدان مرتفع سے نکل سکیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو بعض لوگوں کو ناپسندیدہ عادتوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور دوسروں کو اچھی عادتوں کے جمع در جمع اثرات سے مستفید ہونے کے قابل بناتی ہے؟ اہداف کے بارے میں بھول جائیں، اس کے بجائے نظاموں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ مروج دانش کا دعویٰ ہے کہ زندگی میں ہم جو کچھ بھی چاہتے ہیں، مثلاً پہلے سے زیادہ فٹ ہونا، ایک کامیاب کاروبار جمانا،
زیادہ پرسکون رہنا اور فکر کم کرنا، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ وقت گزارنا۔ اسے حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے واضح، قابل حصول اہداف مقرر کیے جائیں۔ کئی سالوں تک اپنی عادات کے حوالے سے میرا طرز عمل بھی یہی رہا۔ ہر عادت میرے لیے ایک ایسا ہدف ہوتی تھی جس تک پہنچنا ضروری تھا۔ اسکول میں جو گریڈ میں حاصل کرنا چاہتا تھا، ورزش گاہ میں جو وزن اٹھانا چاہتا تھا، کاروبار میں جو منافع کمانا چاہتا تھا، سب کے لیے میں نے اہداف مقرر کیے۔ چند ایک میں مجھے کامیابی ملی، لیکن بہت سو میں ناکامی ہوئی۔ انجام کار مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ میرے نتائج کا تعلق میرے مقررہ اہداف کے ساتھ بہت کم اور میرے اختیار کردہ نظاموں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ نظاموں اور اہداف کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کا مجھے پہلی بار علم ڈلبرٹ کامک کو بنانے والے کارٹونسٹ اسکاٹ ایڈمز کے ذریعے ہوا۔ نظاموں اور اہداف کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس فرق کا مجھے پہلی بار علم ڈلبرٹ کامک کو بنانے والے کارٹونسٹ اسکاٹ ایڈمز کے ذریعے ہوا۔ اہداف کا تعلق ان نتائج سے ہوتا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظاموں کا تعلق اس پروسیس سے ہوتا ہے جو ان نتائج تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کوچ ہیں تو آپ کا ہدف چیمپئن شپ جیتنا ہو سکتا ہے۔ آپ کا نظام یہ ہے کہ آپ کھلاڑی کیسے منتخب کرتے ہیں، اپنے معاون کوچز کو کیسے سنبھالتے ہیں اور کس انداز میں پریکٹس کرواتے ہیں۔ اگر آپ کارجو یعنی انٹرپرینیور ہیں تو آپ کا ہدف کروڑوں کا کاروبار کھڑا کرنا ہو سکتا ہے۔ آپ کا سسٹم یعنی نظام یہ ہے کہ آپ مصنوعات کی تیاری کی تجاویز کی آزمائش کیسے کرتے ہیں، ملازمین کیسے بھرتی کرتے ہیں اور مارکیٹنگ کی مہم کس انداز میں چلاتے ہیں۔ اگر آپ ایک موسیقار ہیں تو آپ کا ہدف کوئی نئی دھن بجانا ہو سکتا ہے۔ آپ کا نظام یہ ہے کہ آپ کتنی کثرت سے پریکٹس کرتے ہیں، مشکل حصوں کو کیسے الگ الگ اجزاء میں تقسیم کر کے ہینڈل کرتے ہیں اور اپنے استاد سے فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ سوال، اگر آپ اپنے اہداف کو بالکل نظر انداز کر دیں اور ساری توجہ اپنے نظام پر مرکوز کریں تو کیا پھر بھی آپ کو کامیابی ملے گی؟ مثال کے طور پر، اگر آپ باسکٹ بال کے کوچ ہوں اور آپ چیمپئن شپ جیتنے کے ہدف کو نظر انداز کر کے ساری توجہ اسی بات پر مرکوز کریں کہ آپ کی ٹیم روزانہ پریکٹس کے دوران کیا کرتی ہے، تو کیا پھر بھی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے؟ میرے خیال میں ہوں گے۔ کسی بھی کھیل میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ بہترین سکور کے ساتھ اختتام کیا جائے، لیکن اگر پورا میچ سکور بورڈ کو گھورتے ہوئے گزار دیا جائے تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہوگی۔ جیتنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہر روز بہتری لائی جائے۔ 3 سال امریکی فٹ بال کی چیمپئن شپ جیتنے والے بل واش کے الفاظ میں، سکور اپنا خیال خود رکھ لیتا ہے۔ یہی مثال زندگی کے دیگر شعبوں پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو پھر اہداف مقرر کرنے کا خیال چھوڑ دیجیے، اس کے بجائے اپنے نظاموں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ ادب سرائے۔